और फिर तो ज़ाहिर सी वाला काम लंबा हुआ। दरअसल मुझे इस अंगूठी का डिज़ाइन बेहद पसंद आया था। आपने किस ज्वेलर से बनवाया था? इमरान ने मशरूब की चुस्की लेते हुए कहा। ग्रीनलैंड ज्वेलर्स इस फर्म का नाम है और ग्रीनलैंड के दारुल हुकूमत की अपर माल रोड पर उनका बहुत बड़ा शोरूम है। डॉक्टर क्रूसो ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। ओके डॉक्टर साहब, हमें इजाज़त दीजिए, हम आपको मज़ीद लेट नहीं कराना चाहते। आपकी वापसी कब तक होगी? अरे हाँ, मैंने पूछा कि आप अपने मुलाजमों को साथ क्यों ले जा रहे हैं, जबकि चोरी का भी तो खतरा हो सकता है। इस कोठी में तो हर चीज़ इंतहाई कीमती है। इमरान ने मशरूब का आखिरी घूंट लेते हुए कहा। मेरी वापसी कल सुबह हो जाएगी और जहाँ तक मुलाजमों को साथ ले जाने का ताल्लुक है, मेरे इन दोनों मुलाजमों का ताल्लुक तमाम ख़ानदान अगलाश में रहाइश पजीद है। इस तरह ये लोग रात अपने ख़ानदान के साथ गुजार लेंगे तो फिर मुझसे जल्द रुख्सत ना मांगेंगे। मैं गलाश कारोबारी सिलसिले में जा रहा हूँ। बाकी रही कोठी में चोरी की बात, तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन मुझे यकीन है कि आज रात मेरे सितारे इस पोजीशन में हैं कि कोठी में अगर कोई दाखिल भी होगा तो खाली हाथ ही वापस जाएगा, चोरी नहीं कर सकेगा। इसीलिए मैं मुतमईन हूँ। और वैसे भी चोर यहाँ से क्या ले जाएगा, आम घरेलू सामान ही है। यहाँ मैं जवाहरात और कीमती अशिया सिटी बैंक की मेन ब्रांच के लॉकर में रखता हूँ। डॉक्टर क्रूसो ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, आपसे मिलकर वाकई खुशी हुई है, जो कि इस वक्त आपको जल्दी है, इसीलिए आपसे तफसीली मुलाकात वापसी पर ही होगी। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा और उसके खड़े होते ही उसके साथी भी उठ खड़े हुए। मैं शर्मिंदा हूँ कि आपकी कोई खिदमत ना कर सका। बहरहाल मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए हर वक्त हाजिर हूँ, डॉक्टर क्रूसो ने माजरत भरे लहजे में कहा। और फिर वो उन्हें बाहर कार तक छोड़ने आया। आपने इशारा ही नहीं किया, हम तो इंतज़ार करते रहे। कार फाटक से बाहर निकालते ही साथ वाली सीट पर बैठे हुए सफदर ने कहा। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं रही। मेरा आइडिया है कि हमें मुकम्मल इत्मीनान दिलाने के लिए बाकायदा प्लानिंग की गई है और इस प्लानिंग के तहत कोठी को खाली छोड़ा जा रहा है ताकि हम उसकी तलाशी लेकर अच्छी तरह मुतमईन हो जाएं। और यकीनन जो कुछ हम तलाश करना चाहते हैं वो या तो पहले ही यहाँ से हटा दिया गया है या फिर डॉक्टर क्रूसो अपने साथ ले जा रहा है। बहरहाल सूरत हाल उलझ गई है। मैं एक्स2 से बात करना चाहता हूँ, इमरान ने वाकई उलझे हुए लहजे में कहा। और फिर उसने कार शान कॉलोनी की चौक पर मौजूद पब्लिक फ़ोन बूथ के करीब रोक दी और खुद उतरकर लंगड़ा कर चलता हुआ फ़ोन बूथ में दाखिल हो गया, जबकि उसके साथी कार में ही बैठे रहे। वैसे उनकी अपनी कार थी भी यही मौजूद थी, लेकिन चूंकि इमरान ने उन्हें कोई हदायत नहीं दी थी, इसीलिए वो इमरान की कार में ही बैठे थे। इमरान ने फ़ोन बूथ का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर सिक्के डालकर उसने एक्स2 का नंबर घुमाया। एक्स2 दूसरी तरफ से रब्ता कायम होते ही मखसूस आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ जनाब, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हालांकि वो बूथ का दरवाज़ा बंद कर चुका था और सफ्तर वगैरह कार के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो मोहतात रहना चाहता था। यस, क्या रिपोर्ट है? ब्लैक ज़ीरो ने उसी तरह सर्द लहजे में पूछा, क्योंकि इमरान का ये मखसूस अंदाज़ वो अच्छी तरह पहचानता था। मैं डॉक्टर क्रूसो से मिला हूँ, इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। और फिर डॉक्टर क्रूसो से मिलने वाली तफसील और अपना नज़रिया उसने तफसील से बता दिया। फिर ब्लैक ज़ीरो ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान की मौजूदगी में वो खुद तो कोई फ़ैसला नहीं कर सकता था। मेरा ख्याल है आप नोमानी और सदीकी की ड्यूटी लगा दें कि वो डॉक्टर क्रूसो के जाने के बाद इस कोठी की मुकम्मल और भरपूर तलाशी लें, खास तौर पर उसके तहखाने तलाश करें, क्योंकि नोमानी और सदीकी दोनों ने कैप्टन शकील के साथ मिलकर कर्नल सज्जाद से अंगूठी हासिल की थी, इसलिए वो इस अंगूठी को अच्छी तरह पहचानते हैं। सफदर और कैप्टन शकील की ड्यूटी ये लगा दी जाए कि वो मेकअप करके डॉक्टर क्रूसो और उसके मुलाजमों का ताक़ुब करते हुए अगलाश जाएँ और वहाँ हालात चेक करें, और अगर हो सके तो वहाँ इन मुलाजमों और डॉक्टर क्रूसो की तलाशी लें। वैसे एक काम और भी हो सकता है कि रास्ते में किसी भी वीरान जगह पर डाके के अंदाज में उन्हें बेहोश करके उनकी और उनकी कार की तफसीली तलाशी ली जा सकती है, लेकिन एक बात की उन्हें हदायत कर दें कि वो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि डॉक्टर क्रूसो हिप्नोटिज्म या टेलीपैथी के ज़रिए उनके जहन कंट्रोल ना कर ले, क्योंकि मैंने उसकी आंखें देखी थी, वो एक माहिर हिप्नोटिस्ट हैं। गो उसने इस शय को ख़त्म करने के लिए अपनी आंखों पर कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए थे, लेकिन मैं उसकी आंखों की बनावट से उसे पहचान गया हूँ। उसके अलावा उसकी आंखों की बनावट और पेशानी के दरमियान मौजूद उभरी हुई रफ़ की लकीर बताती है कि वो टेलीपैथी का भी माहिर है। इसलिए मैंने सफदर और कैप्टन शकील के नाम तजवीज़ किए हैं कि ये दोनों आसानी से हिप्नोटाइज नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आप उन्हें मुहतात रहने का कह दें। तनवीर मेरे साथ रहेगा। मैं अब इस वसीम को चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि सर सुल्तान ने उसकी उंगली में मौजूद अजीब डिज़ाइन की अंगूठी का जिक्र किया है। मैं इस अंगूठी को चेक करना चाहता हूँ। और हाँ, जोहान को सिटी बैंक की मेन ब्रांच भेज देना, वहाँ डॉक्टर क्रूसो का लॉकर है, वो उसे चेक कर ले, इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। ठीक है सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर तो तुम्हारे साथ ही होंगे, ब्लैक ज़ीरो ने सख्त लहजे में कहा। हाँ, बाहर कार में मौजूद हैं, मैं उन्हें बुलाता हूँ, आप उन्हें तफसीली हदायत दे दें, इमरान ने कहा। और फिर रिसीवर वैसे ही लटकता छोड़कर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। जाओ भाई, वो तुम्हारा नकाबपोश बास तुम्हें तलब कर रहा है, कहता है अपने लिए नहीं तो कम अज़ कम उसके लिए ही बर्स्टोन पूछ लेना था। मैंने तो यही जवाब दिया है कि बर्स्टोन के लिए सने पैदाइश बताना पड़ता है, और औरतें मेरा मतलब है मस्तूरात मतलब है। नकाबपोश बर्स्टोन की बजाय डेस्क स्टोन तो पहन सकती हैं, मगर सन्ने पैदाइश नहीं बता सकती। इमरान ने दरवाज़ा खोलकर स्टेयरिंग पर अच्छी तरह बैठते बैठते इतनी लंबी बात कर दी। सफदर हंसता हुआ कार से नीचे उतरा और तेज़ी से फ़ोन बूथ की तरफ बढ़ गया।
کیا تمہاری بکواس کی کوئی حد بھی ہوتی ہے؟ تنویر نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے یقیناً X2 کے لیے عمران کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ہاں بالکل، جب مجھ سے زیادہ بکواس کرنے والا ٹکر جائے تو لامحالہ حد آ جاتی ہے۔ لو پھر شروع ہو جاؤ، آزمائش شرط ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل تو ہنس پڑا۔ البتہ تنویر نے ہونٹ بینچ لیے چند لمحوں بعد صفدر آ گیا، لیکن اس نے اندر بیٹھنے کی بجائے باہر کھڑے کھڑے کیپٹن شکیل کو باہر بلایا اور تنویر سے کہا کہ X2 کا حکم ہے کہ وہ عمران کے ساتھ رہے، اور پھر کیپٹن شکیل کو ساتھ لے کر وہ اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ لو بھئی تنویر، ہم ہی رہ گئے ہیں میدان میں، بھاگی تو بھاگ گئے، اب بکواس کا مقابلہ زیادہ اچھا ثابت ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے خاموش رہو، ویسے بھی نہ جانے باس کو مجھ سے کیا خود ہے کہ وہ میری ہی ڈیوٹی تمہارے ساتھ لگاتا ہے، تنویر نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ وہ اب تنویر کو کیا بتاتا کہ اس کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تنویر کے لیے وسیم فیروز الدین احمد کا سامنا ہی کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ یس ایمپرر اسپیکنگ اوور۔ ٹیبل لیمپ سے نکلنے والی سیٹی کی آواز ختم ہوتے ہی ایمپرر کی آواز سنائی دی۔ کنگ اسپیکنگ باس اوور، کنگ نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ او یس، کیا رپورٹ ہے اوور؟ ایمپرر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ باس، میں نے سلیم عمران سے ملاقات کر لی ہے، وہ اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ میری کوٹھی میں آیا تھا اوور، کنگ نے جواب دیا۔ او پھر کیا ہوا؟ پوری تفصیل بتاؤ اوور۔ ایمپرر کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے اور کنگ نے عمران کے آنے اور پھر جانے تک کی تمام گفتگو لفظ بلفظ دہرا دی۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم عمران کو کسی حد تک مطمئن کرنے میں کامیاب رہی ہو، لیکن وہ شیطان صفت آدمی ہے، اتنی آسانی سے مطمئن ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ اب میری بات سنو، وہ شاید اب تمہاری کوٹھی کی تلاشی لے، لیکن وہ اگلا آج تک اور اس کے بعد تمہاری نگرانی ضرور کرے گا، اور ہو سکتا ہے وہ وہاں تمہاری اور تمہارے ملازموں کی مکمل تلاشی بھی لے۔ تم سارا سامان تو نمبر 2 پہنچا دیا ہے نا اوور؟ ایمپرر نے کہا۔ یہ سر، میں پہلے ہی ایسا کر چکا تھا اوور، کنگ نے جواب دیا۔ گڈ، اب اطمینان سے اگلاش جاؤ، اگر وہ یا اس کے آدمی کسی بھی طرح تلاشی لیں تو تم نے زیادہ مزاحمت نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرنی ہے جس سے وہ کسی بھی طرح مشکوک ہو جائے۔ ہمارا ہم مقصد حل ہو چکا ہے، اسی لیے میں اس کا مکمل اطمینان چاہتا ہوں، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور ہاں، لاکر میں تو کوئی خاص چیز نہیں ہے اوور؟ ایمپرر نے پوچھا۔ او نہیں جناب، اس میں جواہرات اور کاروباری دستاویزات ہیں، عام سی دستاویزات اوور، کنگ نے جواب دیا۔ گڈ، ویری گڈ، اب تم واقعی ذہانت سے کام لے رہے ہو، اور عمران کو مطمئن کر دینے کا مطلب ہوگا کہ اس کی مکمل شکست اور آئندہ پاکیزہ میں ہمارے منصوبوں کی مکمل حفاظت، اسی لیے تمہارا یہ کارنامہ میرے نزدیک شاندار ہے۔ میں تمہاری سفارش اس کارنامے کے بعد بورڈ آف گورنرز میں کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس شاندار کارنامے کی بنا پر تمہیں بھی بورڈ آف گورنرز کا رکن منتخب کر لیا جائے گا اوور، ایمپرر نے کہا، اور کنگ کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ اور بہت شکریہ جناب، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں ہر صورت میں عمران کو شکست دوں گا۔ ویسے سر، میرا کال کرنے کا ایک اور مقصد بھی تھا کہ میں نے انگوٹھیوں کے سلسلے میں آپ کے شو روم کا پتہ دیا تھا، وہ ہو سکتا ہے چیکنگ کریں، تو آپ کا خیال رکھیں اوور، کنگ کے لہجے میں بے پناہ مسرت تھی۔ اس کی تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اس کی پوری تسلی کراؤں گا۔ کتنی انگوٹھیاں بتائی تھیں تم نے، جن میں سے ایک کے ڈیزائن پر دائرہ تھا اور دوسری پر نشان ہی بتا دیا تھا تم نے اوور؟ ایمپرر نے کہا۔ یس سر، چونکہ اس کا اطمینان کرانا تھا اسی لیے میں نے کرنا سجاد والی بات ہوتے ہی کر دی، اور فیاض سے چونکہ بگ رنگ واپس لے کر اسے آف رنگ دی تھی، اسی لیے احتیاط کے پیش نظر میں نے اس کی بات بھی گھما کر دی، اور میں نے دیکھا تھا کہ عمران اس بات سے کافی الجھ گیا تھا، کنگ نے جواب دیا۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ سپر فیاض کی وجہ سے عمران ہمارے پیچھے لگا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے پہلے جب بگ رنگ کا دائرہ چیک کر لیا تھا، لیکن اس وقت اسے کچھ معلوم نہیں تھا، پھر جب تم نے فیاض کو بگ رنگ کی بجائے آف رنگ دی تو عمران کی تیز نظروں سے یہ چھپا نہ رہا ہوگا کہ انگوٹھی بدل چکی ہیں، اور یہی تمہاری حماقت تھی۔ اس کے بعد فیاض نے ہی اسے کرنا سجاد کے متعلق بتایا ہوگا، اور اس نے کرنا سجاد سے بگ رنگ حاصل کرنے کی غرض سے ڈرامہ کھیلا۔ شاید یہ ڈرامہ اس نے اسی لیے کھیلا تھا کہ اگر کرنا سجاد کی نگرانی ہو رہی ہو تو ہم چونک نہ پڑیں۔ اس نے فیاض سے رنگ لے کر اس جیسی دوسری رنگ تیار کرائی، اور پھر اس طرح اس نے بڑے اطمینان سے بگ رنگ حاصل کر لی۔ اب یہ اور بات ہے کہ اسے بگ رنگ کی اصل حیثیت کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ لازماً کوئی اور چکر چلاتا، اور تمہارے آدمیوں نے راستے میں ہی بگ رنگ اچل لینی تھی، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے دوسری رنگز بھی ضرور چیک کی ہوں گی، لیکن چونکہ بگ رنگ سرکل ہی ختم کر دیا گیا تھا اسی لیے اسے ہر جگہ آف رنگ ہی ملی ہوگی، اور اب وہ شدت سے اس بگ رنگ کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوگا، لیکن اب یہ رنگ اسے کبھی بھی دستیاب نہ ہوگی، ورنہ اسے گرین مشن والی فائل کا بھی علم کبھی ہو سکے گا۔ اسی لیے آخرکار وہ اپنے آپ کو تسلی دے کر خاموش ہو بیٹھے گا، اور اس طرح ایک افریت سے ہمارا ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ اوکے، تم اگلاش جاؤ، گڈ بائے اوور اینڈ آل، ایمپرر نے کہا، اور کنگ نے طویل سانس لیتے ہوئے ٹیبل لیمپ کا بٹن آف کیا، بلب تبدیل کیے، اور پھر اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایمپرر نے جس انداز میں تجزیہ کیا تھا اس سے اب کنگ کو احساس ہو رہا تھا کہ واقعی عمران کس قدر تیز اور چالاک آدمی ہے۔ اگر ایمپرر اسے اچھی طرح نہ جانتا ہوتا تو وہ لازماً ان سب کو تباہ کر کے رکھ دیتا۔
ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی آرام کرسی پر بیٹھی ہوئی ایک رسالے کے مطالعہ میں مصروف جولیا چونک پڑی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس جولیا اسپیکنگ۔ جولیا کا لہجہ مودبانہ تھا کیونکہ یہ کال ایکسٹرو کی بھی ہو سکتی تھی۔ ڈیئر جولیا، وسیم بول رہا ہوں، کیا کر رہی ہو؟ فلیٹ میں بیٹھی دوسری طرف سے وسیم کی انتہائی لاڈ بھری آواز سنائی دی اور جولیا کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اس کا منہ واقعی اسی طرح بگڑا تھا جیسے وسیم کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی ہو۔ اس کے حلق میں قرآن کی اکٹھی 10-12 گولیاں اتر گئی ہوں۔ رسالہ پڑھ رہی ہوں۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جولیا نے بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے صرف عمران کو چڑھانے کے لیے وسیم کا سہارا لیا تھا، لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود عمران ویسے پتھر کا پتھر ہی رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہ پوچھا کہ چکر کیا ہے، بلکہ وہ بہت سارے ممبران میں نکو بن کر رہ گئی تھی۔ اسی لیے اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس مصیبت سے پیچھا چھڑائے گی۔ ارے ڈیئر، کیوں بور کر رہی ہو؟ یہاں میری کوٹھی پر آ جاؤ، بیٹھ کر باتیں کریں گے، اور اگر تمہارا موڈ ہوا تو ساحل سمندر پر چہل قدمی کرنے بھی جائیں گے۔ آج میں بہت خوش ہوں ڈیئر۔ وسیم کی حالت واقعی ٹھیٹ عاشقوں جیسی تھی۔ اس نے جولیا کی جلاہٹ اور اس کے لہجے کے کھردرے پن کو ذرا برابر بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ سوری وسیم، اس وقت موڈ نہیں ہے، پھر کبھی صحیح، جولیا نے اپنی طرف سے انتہائی خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو میں خود آ جاتا ہوں اور پھر تمہیں عظیم خوشخبری سناؤں گا۔ وسیم واقعی مجنون ہو چکا تھا۔ نہیں تم مت آؤ، میں وہیں آ رہی ہوں، جولیا نے بری طرح جلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی کسی اجنبی مرد کو اپنے فلیٹ پر نہیں آنے دیتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے آج تک وسیم کو کبھی یہاں آنے کی دعوت تو ایک طرف، اندر آ کر بیٹھنے کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ احمق لازماً یہاں آ جائے گا، اس لیے اس نے خود ہی وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آج وسیم کا سارا عشق اس کی ناک کے راستے نکال کر ہی دم لے گی۔ چنانچہ وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ لباس تبدیل کرے، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی شان کالونی میں داخل ہوئی۔ گیٹ پر شاید وسیم نے پہلے ہی اس کے متعلق کہلوا دیا تھا۔ اسے ہاتھوں ہاتھ لانگ روم تک پہنچا دیا گیا جہاں ایک صوفے پر وسیم بیٹھا ہوا تھا، لیکن وسیم کی حالت دیکھتے ہی جولیا بری طرح چونک پڑی، کیونکہ وسیم کے جسم پر موجود سوٹ مسئلہ ہوا سا تھا، بال پریشان تھے اور آنکھیں ایسی تھی جیسے وہ ابھی سو کر اٹھا ہو۔ حالانکہ اتنے دنوں میں جولیا جان گئی تھی کہ وسیم لباس اور رکھ رکھاؤ کے معاملے میں انتہائی اعلیٰ ذوق کا مالک ہے۔ ویسے اگر وہ عمران کو نہ جانتی ہوتی تو وسیم ہر لحاظ سے اس کا آئیڈیل بن سکتا تھا، انتہائی شریف، باکردار، اچھے اور سلجھے ہوئے ذہن کا دولت مند نوجوان، لیکن ظاہر ہے عمران کے مقابلے میں وہ اس میں دلچسپی لینا تو ایک طرف، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ لیکن اس وقت وسیم کی ابتر حالت دیکھ کر وہ فوری طور پر اپنا غصہ ہی بھول گئی۔ ارے کیا ہوا وسیم، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وسیم اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اوہ سوری جولیا، بس آج کے دن مجھے معاف کر دو، نہ جانے میرا ذہن کیوں کچھ ماؤس سا ہو رہا ہے، ایسے جیسے کچھ کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، اور اب تو ذہن پر قدرے کم دباؤ ہو گیا، ورنہ پہلے تو میں بے سود ہوا بستر پر پڑا تھا کسی حقیر کیچوے کی طرح، ورنہ پہلے تو میری آج تک ایسی حالت کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ آج میرے لیے بے پناہ مسرت کا دن ہے۔ میں نے سر سلطان کی مدد سے ڈیڈی سے شادی کی اجازت لے لی ہے، بس ڈیڈی تم سے ملنا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ڈیڈی جب تم سے ملیں گے تو میرے انتخاب پر پھڑک اٹھیں گے، وسیم نے تیز تیز لہجے میں کہا، اور سر سلطان کا نام درمیان میں آتے ہی جولیا اس طرح اچھلی جیسے اس کے پیر کو کسی زہریلے ناگ نے ڈس لیا ہو۔ کیا مطلب، کیا تم سر سلطان کے پاس گئے تھے؟ تم نے وہاں جا کر میرے متعلق بھی بتایا ہوگا، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے تم فکر مت کرو، وہ بہت بڑے افسر ہوں گے تو دوسروں کے لیے، میرے لیے تو وہ انکل ہیں، ڈیڈی کے بہترین دوست ہیں۔ آپ دیکھو شاید ڈیڈی قیامت تک نہ مانتے، لیکن سر سلطان کی بات انہیں ماننی ہی پڑی۔ اور ہاں، سر سلطان انتہائی اہم کام میں مصروف تھے، ان کی میز پر دستاویزات پھیلی ہوئی تھیں، ہم دستاویزات پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے نہ صرف مجھے اندر بلا لیا بلکہ مجھ سے باتیں بھی کرتے رہے۔ پہلے تو انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن پھر میرے اصرار پر انہوں نے آخرکار ڈیڈی کو فون کیا اور ڈیڈی نے اجازت دے دی۔ وسیم فطری طور پر باتونی آدمی تھا، اسی لیے وہ مسلسل بولے چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اہم دستاویزات، ٹاپ سیکرٹ، تم نے انہیں پڑھا تھا؟ کس سلسلے میں تھی وہ دستاویزات؟ جولیا نے جان بوجھ کر پوچھا۔ ارے نہیں، مجھے کیا ضرورت تھی انہیں پڑھنے کی، البتہ میں نے ہر دستاویز پر انگوٹھی ضرور رکھی تھی، نہ جانے کیوں۔ ارے ہاں جولیا، تم خوش نہیں ہوئی شادی کی اجازت ملنے سے؟ ارے میں تو بے پناہ خوش ہوں، وسیم نے کہا، لیکن جولیا نے دیکھا تھا کہ انگوٹھی کا لفظ آتے ہی وسیم کے پورے جسم نے ہلکا سا جھٹکا کھایا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے ویران سی ہو گئی تھی، لیکن پھر دوسری بات کرتے ہوئے وہ نارمل ہو گیا تھا۔ کیسی انگوٹھی؟ تمہاری انگلی میں تو کوئی انگوٹھی نہیں ہے، جولیا نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ وسیم کی باتوں سے الجھ گئی تھی۔ انگوٹھی؟ کیسی انگوٹھی؟ میں نے تو کوئی انگوٹھی اب تک نہیں پہنی، البتہ شادی کی انگوٹھی میں ضرور پہنوں گا، وسیم نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، اور اس کے انداز میں ایسی سچائی تھی کہ جولیا کا ذہن پھر لٹو کی طرح گھوم گیا۔ تم نے ابھی کہا ہے کہ تم نے انگوٹھی ہر دستاویز پر رکھی تھی، نہ جانے کیوں، جولیا نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ اب اس کی چھٹی حس پوری طرح جاگ اٹھی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ضرور کوئی چکر ہے۔
اس کے ذہن میں اہم دستاویزات اور ٹاپ سیکرٹ کے الفاظ کھن کھجورے کی طرح رینگ رہے تھے۔ میں نے کہا ہے، ارے نہیں جولیا، مجھے کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ اچھا چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ تم کب چل رہی ہو ڈیڈی کے پاس؟ وسیم نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، لیکن اس کا انداز بے حد فطری تھا، ایسے جیسے وہ جان بوجھ کر کچھ چھپا رہا ہو، بلکہ اس نے واقعی ایسی کوئی بات ہی نہ کی ہو۔ حالانکہ اس نے یہ بات کی تھی، اور پھر جولیا کے ذہن میں جیسے بجلی گونجتی ہے اس طرح ایک اور خیال آیا، اور وہ چونک کر وسیم کو دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ کہیں وسیم کو ہپناٹائز کر کے تو کوئی کھیل نہیں کھیلا گیا۔ وسیم کی یہ الفاظ کی نہ جانے کیوں بتا رہے تھے کہ شعوری طور پر وہ خود اس کھیل سے واقف نہیں ہے، اور اس سے اسے ہپناٹزم کا شک پڑا تھا۔ ارے اس طرح گھور کیوں رہی ہو؟ وسیم جولیا کو گھور کر اپنی طرف دیکھتے ہوئے گھبرا گیا، اور جولیا کے ذہن میں اب وسیم کے وہ فکرے گونج اٹھے جو اس نے آتے ہی کہے تھے کہ اس کا ذہن ماؤس سا ہو رہا ہے اور ذہن پر بے حد دباؤ تھا۔ اور آج کے دن مجھے معاف کر دو کہ الفاظ اور وسیم کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہی جولیا کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ وسیم کی آنکھوں میں وہ مخصوص ویرانی کسی حد تک موجود تھی جو ہپناٹائزڈ افراد کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ گو یہ ویرانی اس قدر نہیں تھی کہ عام طور پر دیکھنے سے نظر آ جاتی، لیکن بہرحال اس کا ہلکا سا شائبہ موجود تھا۔ کیا تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے وسیم ڈیئر؟ جولیا نے اچانک انتہائی لاڈ پڑے لہجے میں کہا، اور اس کے لہجے کا اثر اتنی تیزی سے وسیم کے چہرے پر ہوا کہ جولیا خود حیران رہ گئی۔ وسیم کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا تھا۔ او جولیا ڈیئر، یہ تم پوچھ رہی ہو؟ او کاش تم میرے دل کو چیر کر دیکھ سکتی، کاش میں تمہیں کسی طرح یقین دلا سکتا۔ وسیم نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا، کیا تم واقعی یقین دلانا چاہتے ہو؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، جس طرح تم چاہو آزما لو، جس طرح بھی تمہارا دل چاہے، وسیم نے جواب دیا۔ جولیا گو ہپناٹزم وغیرہ عملی طور پر تو نہیں جانتی تھی، اور نہ کبھی اس نے اس علم کو سیکھنے کے لیے مشقیں کی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر کوئی دوسرا آدمی اپنے ذہن کو مکمل طور پر سپرد کرنے پر آمادہ ہو جائے تو دوسرا آدمی اگر اپنے ذہن کی پوری قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے ذہن پر اپنا اثر قائم کرے تو شاید کام بن جائے۔ اور پھر اسے یہ بھی علم تھا کہ ایک بار جو شخص ہپناٹزم کا معمول بن چکا ہو وہ انتہائی آسانی سے ٹرانس میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے زندگی میں پہلی بار وسیم پر اس کا تجربہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں آزما لیتی ہوں، اور اگر واقعی تم آزمائش میں کامیاب رہے تو میرا وعدہ کہ ابھی تمہارے ڈیڈی سے جا کر ملوں گی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور وسیم ایک بار پھر مسرت سے کھل اٹھا، اور یہ الفاظ کہہ کر تم نے میرا دل جیت لیا ہے، بولو کیسے آزمانا چاہتی ہو، کہو تو اپنے سینے میں خنجر مار لوں، وسیم نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ تم اپنا ذہن میرے سپرد کر دو، چل کر بستر پر لیٹ جاؤ اور آنکھیں بند کر لو، اور یہ سوچو کہ تم نے اپنا ذہن میرے حوالے کر دیا ہے، بس یہی سوچتے رہو، صرف یہ بات، جولیا نے کہا۔ بستر پر لیٹ کر مگر بستر تو بیڈ روم میں ہے۔ وسیم بستر کا لفظ سن کر بری طرح گھبرا گیا، کیونکہ فطری طور پر وہ بے حد شریف اور باکردار نوجوان تھا۔ کوئی بات نہیں، آؤ بیڈ روم میں، مجھے تمہارے کردار پر مکمل اعتماد ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ٹھیک ہے آؤ، لیکن یہ ذہن حوالے کرنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، وسیم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے، جب تم اپنا ذہن میرے حوالے کر دو گے تو پھر میں تمہارے ذہن میں جھانک کر دیکھوں گی کہ کہیں تمہارے ذہن میں کسی اور لڑکی کا خیال تو نہیں، تمہارے ذہن میں میرے لیے کتنی پسندیدگی موجود ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وسیم ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بے شک دیکھ لو جولیا، وہاں صرف تم ہی ہوگی اور صرف تمہاری ہی دلچسپی ہوگی۔ ویسے میرے لیے یہ ایک نئی بات ہے، ورنہ آج تک تو یہی سنتا آیا ہوں کہ ایسے معاملات میں دل چیک کیا جاتا ہے، لیکن تم ذہن چیک کر رہی ہو، وسیم نے لانگ روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ وہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں، آج کے جدید دور میں ایسے معاملات میں دل کے بجائے ذہن ہی چیک کیا جاتا ہے، ذہن میں جھانک کر ہر چیز دیکھ لی جاتی ہے، جولیا نے اس کے ساتھ لانگ روم سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ تم بھی ڈاکٹر کروسو جیسی باتیں کر رہی ہو، نہ جانے آج میں اس کی کوٹھی پر چلا گیا، بس بیٹھے بیٹھے ذہن نے کہا چلو، اور میں چل پڑا، وہ بھی وہاں ایسی ہی باتیں کر رہا تھا، پھر میں وہاں سے سیدھا سر سلطان کے پاس چلا آیا، خیر آؤ دیکھ لو، جام کر تسلی کر لو، وسیم نے بڑبڑانے کے سے انداز میں کہا۔ وہ دونوں اب ایک راہداری سے گزر رہے تھے، اور جولیا کا ڈاکٹر کروسو کا نام سن کر یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ وسیم کو ہپناٹائز کیا گیا ہے۔ گو وہ کسی ڈاکٹر کروسو کو جانتی نہیں تھی، لیکن بہرحال ماہر ہپناٹسٹ وغیرہ غیر ملکیوں کے نام کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ارے ہاں ٹھہرو، میں ملازم کو ہدایت کر دوں کہ وہ کسی کو اندر نہ آنے دے، ایسا نہ ہو کہ جب تم میرے ذہن میں جھانک رہی ہو تو کوئی آ کر ڈسٹرب کر دے، وسیم نے راہداری کے کونے پر پہنچتے ہوئے چونک کر کہا، اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ ایک طرف کھڑے ملازم کو وسیم نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ یس سر، ملازم نے جلدی سے قریب آ کر انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ ارشاد سے کہہ دو کہ کسی کو کوٹھی میں نہ آنے دے، سب کو یہ کہہ کر ٹال دے کہ میں موجود نہیں ہوں، اور سنو، اسے کہہ دو کہ ٹیلی فون کال بھی آئے تو اسے ٹال دے، اور جب تک میں خود نہ کہوں کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، سمجھے، وسیم نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا۔
یس سر، ملازم نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ آؤ جولیا، اب چاہے قیامت ہی کیوں نہ آ جائے ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکے گا، وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ایک راہداری کی آخر میں پہنچ کر وسیم نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ واقعی ایک خوبصورت بیڈ روم تھا اور اس میں خالصانہ مردانہ بو موجود تھی، اور جولیا ایک لمحے کے لیے تو اندر پہنچ کر ہچکچائی، لیکن پھر وہ سنبھل گئی۔ اس نے ہوتے ہوئے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر وسیم کو لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود ایک کرسی کھینچ کر اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ وسیم بڑے اطمینان بھرے انداز میں بستر پر لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے صرف یہی سوچنا ہے کہ تم اپنا دماغ مکمل طور پر میرے حوالے کر رہے ہو، جولیا نے اپنی آواز کو تحکمانہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں، اور میرے تصور میں تمہارا دھندلا سا ہیبلا بھی لہرا رہا ہے، وسیم نے قدرے دھندلائے ہوئے اور دبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اپنا دماغ میرے حوالے کر رہے ہو، تم اپنا دماغ میرے حوالے کر رہے ہو، جولیا نے کتابوں میں پڑھے ہوئے انداز میں بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ لہجہ اس نے دانستہ انتہائی تحکمانہ رکھا تھا۔ ہاں، وسیم نے جواب دیا۔ اس بار اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کسی گہرے کنویں کی تہہ سے بول رہا ہو۔ اب تمہارا دماغ میرے کنٹرول میں ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، وسیم نے جواب دیا۔ لہجہ اور مدھم تھا۔ اپنے دماغ کے لاشعور کو بھی میرے حوالے کر دو اور پھر میرے حکم پر اپنے لاشعور کو ٹٹولو اور میرے سوالوں کے جواب دو۔ جولیا کو سمجھ آ رہی تھی، وہی بولے جا رہی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، وسیم نے جواب دیا۔ تو بولو، تمہارے ذہن کو کس نے پہلے کنٹرول کیا تھا؟ جولیا نے کہا۔ ڈاکٹر کروسو نے، وسیم نے جواب دیا، اور جولیا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اپنے پہلے تجربے میں ہی خاصی کامیاب جا رہی تھی۔ کیا حکم دیا تھا ڈاکٹر کروسو نے؟ پوری تفصیل بتاؤ، جولیا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر کروسو نے مجھے 2 عجیب سے ڈیزائن کی انگوٹھیاں دی تھیں، ان پر نیلم جڑے ہوئے تھے۔ ایک انگوٹھی اس نے میری انگلی میں پہنا دی تھی اور دوسری میری جیب میں ڈال دی تھی۔ پھر اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں سیدھا جا کر سر سلطان سے ملوں اور جا کر اسے قائل کروں کہ نیلم پہننے سے ان کی صحت اچھی رہے گی، ان کی کارکردگی بڑھ جائے گی، اور دوسری انگوٹھی انہیں پہنا کر واپس آؤں، لیکن جاتے ہی یہ بات نہ کروں بلکہ پہلے ان سے عام سی باتیں کروں، پہلے کسی مسئلے پر بات کروں، اور پھر جب میرے ذہن میں بچھو ڈنک مارے تو پھر میں سر سلطان کو نیلم پہننے کا قائل کرنا شروع کر دوں، وسیم نے آہستہ آہستہ جواب دیتے ہوئے کہا، اور جولیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو فوراً ہی سنبھال لیا کیونکہ اسے خیال آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ حیرت ظاہر کرنے سے کہیں تجربہ ہی ناکام نہ ہو جائے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ سر سلطان کے پاس پہنچے، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں میں سر سلطان کے پاس گیا، میں نے ان سے اپنی شادی کی اجازت کی بات چیت شروع کر دی، وسیم نے جواب دیا۔ سر سلطان کی میز پر اس وقت کیا کیا موجود تھا؟ جولیا نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ سر سلطان کی میز پر، ہاں میں دیکھ رہا ہوں، اہم اور ٹاپ سیکرٹ دستاویزات بکھری ہوئی ہیں، ہر دستاویز پر انتہائی اہم اور ٹاپ سیکرٹ کے الفاظ سرخ پینسل سے لکھے ہوئے ہیں، وسیم نے جواب دیا، جیسے اس وقت بھی وہ ان دستاویزات کو دیکھ رہا ہو۔ ان دستاویزات کو پڑھ کر بتا سکتے ہو کہ یہ کس کے متعلق ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ دستاویزات کو پڑھ کر؟ یہ مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی، یہ نہ جانے کس زبان میں ہے، البتہ ایک فائل ساتھ پڑی ہے، اس پر گرین کا لفظ موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے اور نیچے انتہائی اہم اور ٹاپ سیکرٹ کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، وسیم نے جواب دیا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ انگوٹھی پہنائی سر سلطان کو، جولیا نے پوچھا۔ نہیں، میرے ذہن میں بچھو نے ڈنک ہی نہیں مارا۔ ہاں میں نے ہر دستاویز پر اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کا نیلم ضرور رکھا کیونکہ مجھے ڈاکٹر کروسو مسلسل ایسا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، باری باری ہر دستاویز پر۔ البتہ میں باتیں کر رہا تھا اور سر سلطان فون کر رہے تھے ڈائری کو، وسیم نے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا۔ پھر ڈاکٹر کروسو نے مجھے واپس آنے کا حکم دیا اور میں سر سلطان سے اجازت لے کر واپس اپنی کوٹھی میں آ گیا۔ مجھے ڈاکٹر کروسو نے حکم دیا تھا کہ میں کل صبح تک اپنی کوٹھی سے باہر نہ جاؤں، بس بستر پر لیٹا رہوں، اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ وہ اپنے ملازم نیکسن کو بھیج رہا ہے، اسے 2 انگوٹھیاں دے دی جائیں، اور پھر نیکسن آیا، میں نے اسے 2 انگوٹھیاں دے دیں۔ پھر ڈاکٹر کروسو نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ میں انگوٹھیوں کی بابت سب کچھ بھول جاؤں، اور میں بھول گیا، وسیم نے جواب دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میں سو گیا، وسیم نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جولیا نے پھر پوچھا۔ پھر میں جاگا تو مجھے ڈیئر جولیا کی یاد آئی اور میں نے ڈیئر جولیا کو فون کیا، میں نے اسے یہاں بلایا اور نہ آنے کی صورت میں اس کے فلیٹ میں جانے کی دھمکی دی، اور پھر ڈیئر جولیا یہاں آ گئی، اس نے مجھ سے باتیں کی، وسیم نے جواب دیا۔ یہ ڈاکٹر کروسو کہاں رہتا ہے؟ جولیا نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ ڈاکٹر کروسو شان کالونی کی کوٹھی نمبر 25A میں رہتا ہے، وسیم نے جواب دیا۔ اچھا سنو، اب تم اپنا دماغ واپس لے رہے ہو، اب تمہارا ذہن اپنے کنٹرول میں ہوگا، جب میں 1 2 3 کہوں گی تم اپنے ذہن پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکے ہوگے اور پھر تم جاگ جاؤ گے اور نارمل ہو جاؤ گے، جولیا نے کہا۔ ہاں میں اپنا دماغ واپس لے رہا ہوں، میں اس پر کنٹرول کر رہا ہوں، وسیم نے دہراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آواز میں زندگی کی رمق سی محسوس ہونے لگی۔ 1 2 3 جولیا نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔
پھر جیسے ہی اس نے 3 کا لفظ کہا وسیم کی آنکھیں بند ایک جھٹکے سے کھل گئیں، لیکن اب جولیا کے ذہن پر اتنا بوجھ تھا کہ اس کی کمر ایک جھٹکے سے کرسی کی پشت سے جا لگی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ ارے ڈیئر جولیا، کیا ہوا؟ وسیم کی انتہائی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی اور جولیا نے بڑا جبر کر کے اپنی آنکھیں کھولیں۔ کچھ نہیں، جولیا نے بھاری بھاری آنکھیں کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ارے ہاں، تم نے میرے ذہن میں جھانکا، کیا نظر آیا تمہیں؟ وسیم نے انتہائی اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ اور اب جولیا کو پہلی بار محسوس ہونے لگا کہ جب وسیم کا ذہن اس کے کنٹرول میں تھا تو اس نے اس کے ذہن کو یہ ہدایت کیوں نہ دی کہ وہ جولیا میں دلچسپی لینا ہضم کر دے، لیکن اب اس کے ذہن میں دوبارہ یہ تجربہ دہرانے کی قطعی ہمت نہیں تھی۔ پہلے ہی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے ذہن پر کسی نے ٹنوں کے حساب سے بوجھ ڈال دیا ہو۔ تمہارے دماغ میں کاروبار بھرا ہوا تھا، میں تو کہیں نظر نہیں آئی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ڈیئر جولیا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایسے معاملات میں دل کو دیکھا جاتا ہے، ذہن کو نہیں۔ تمہاری جگہ میرے دل میں ہے، چیر کر دکھاؤں؟ وسیم نے کہا اور جولیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اٹھو باہر چلیں۔ جولیا کو اچانک خیال آیا کہ وہ وسیم کے بیڈ روم میں ہے اور اب چونکہ وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی حاصل کر چکی تھی، اسی لیے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ اس طرح بند دروازے کی طرف دوڑ پڑی جیسے صدیوں قید رہنے والے کسی آدمی کو اچانک قید سے رہائی کی خبر مل گئی ہو۔ ارے ٹھہرو، چلتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی؟ وسیم نے اسے اس طرح دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن جولیا نے بجلی کسی تیزی سے دروازہ کھولا اور پھر کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں جا کر کھڑی ہو گئی اور اس طرح تیز سانس لینے لگی جیسے میلوں دور سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہو۔ اب اسے یہ سوچ کر ہی پسینہ آ رہا تھا کہ وہ اتنی دیر وسیم کے بیڈ روم میں رہی ہے۔ وسیم اس دوران باہر آ گیا۔ سنو وسیم، میں نے ایک انتہائی ضروری کام سے جانا ہے، اسی لیے کل ملاقات ہوگی، اور سنو، کسی کو بھی میرے یہاں آنے کی بات نہ کرنا، کسی کو بھی نہیں، سمجھے؟ جولیا نے تیز لہجے میں کہا اور پھر تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ ارے ڈیئر، 1 منٹ تو رکو، آخر کیا ہو گیا؟ وسیم نے اس کے پیچھے لپکتے ہوئے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، لیکن جولیا تو بجلی بنی ہوئی تھی۔